वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन का और उसमें नज़र आने वाली तकसीम का। गुज़िश्ता दिनों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर फैटफ के हवाले से जो कानून साजी करनी थी, तो हुकूमत जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने हमायत की, हुकूमत की और मदद की इन बिल्स के पास करने में। मगर जो अपोजिशन की जमात है JUIF, उसने इस बिल की मुखालफत की, ये कह के कि बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने JUIF को एतमाद में नहीं लिया और कहा कि ये अपोजिशन को जो है तकसीम करने के मुतरादिफ है। आज भी कौमी असम्बली से फैटफ के हवाले से 3 मजीद बिल मंजूर कर लिए गए, जिनमें कंपनीज ऑर्डिनेंस, एंटी टेररिज्म एक्ट और दीगर कवानीन में तरमीम के लिए कानून साजी शामिल है। अगरचा ये जो कवानीन हैं इनकी पैसेज के बाद और अपोजिशन की जो हमायत थी इनके लिए, उसके ऊपर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को शुक्रिया के ख़त भी लिखे हैं। मगर खुद नवाज लीग जो है वो ये तस्लीम कर रही है कि अपोजिशन जमातों से JUIF के साथ इस बिल पर मुशावरत के हवाले से कोताही हुई है और वो उन्होंने ये भी कहा है कि अब JUIF के जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर किया जाएगा। मगर ये मामला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ किया है कि एक अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मगर इन सब मसाइल की वजह से, इन वाक़यात की वजह से JUIF जो है वो शिरकत के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आ रही। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सैयद नवीद कमर साहब, ये सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। नवीद साहब, सबसे पहले इफ़ आई मे, तो सर हमें ये बताइएगा कि ये जो फैटफ के हवाले से कानून साजी करनी है, तो इसके अंदर कितने अब बिल्स रह गए हैं जो अभी मजीद आना बाकी हैं, और कितनी मतलब कि बात अपोजिशन ने की है हुकूमत के साथ, कितनी तजावीज़ आप लोगों की जो हैं वो इन बिल्स के अंदर इंक्लूड की गई हैं सर? आरिफा, पहली चीज़ तो ये कि आप पहले मुझसे अगर पूछ लेती तो कुछ फैक्ट्स जो थे वो शायद मैं पहले ही करेक्ट कर देता। पहली चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ बिल्स जो आज पास हुए वो 5 बिल्स थे और 6 होने थे। एक में फिर एक जमात इस्लामी का इन दिस केस उनकी ऑब्जेक्शन आया और उस वजह से वो इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो था वो नहीं पास हुआ और उसको नेक्स्ट राउंड में रखा गया। दूसरी बात ये कि हाँ, ये ज़रूर है कि पहले राउंड में जब 2 बिल्स पास हुए तो उसमें JUI ने ये ऑब्जेक्शन किया कि हमसे मशावरत नहीं की गई, लेकिन इस राउंड में जब 6 बिल्स फर्दर डिस्कस हुए, इसमें JUI बिल्कुल मौजूद थी मशावरत में, उनके व्यूज़ भी आए और आज के वोट में वो भी बाकी ऑपोजिशन की तरह शामिल थी। सो देयर वाज नो डिवीजन ऑफ ऑपोजिशन एज फार एज टुडेज बिल्स वर कंसर्न्ड, और वो जो एक्चुअली वो भी मेरा ख्याल है कि जैसे शाहिद ने भी कहा कि एक ओवरसाइट हो गई थी। अब वो जिसकी भी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने उनको बुलाया नहीं, या हमारी गलती है कि उनको इंसिस्ट करके उनको लेके जाते, पर बेसूरत वो करेक्शन हो गई है। वो मौजूद थे, शाहिद अख्तर अली साहिबा वाज पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम और वो जो हैं इस सारी चीज़ में शामिल हुए। तो अब टोटल जो बिल्स थे वो इनिशियली 12 बिल्स थे, जिसमें कुछ तो बहुत ही ख़तरनाक बिल्स थे और कुछ जो थे जो पैलेटेबल थे। जो ख़तरनाक थे उसमें से एक एंटी टेररिज्म का, जो इकोनॉमिक टेररिज्म के बारे में बिल था, वो हुकूमत ने ख़ुद भी माना कि ये वाकई सही बिल नहीं है और उन्होंने ड्रॉप कर दिया। 2 बिल्स ऐसे हैं जो कि एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का और एक CRPC में जो तब्दीली है, वो हमारे लिहाज से
کافی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اور فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے وہ درست نہیں ہے، اور جو طریقہ کار ہے پاکستان میں اس وقت رائج کاروبار کرنے کا، اس میں کافی وہ ڈسرپشن لاتے یا اس سے بہت اس میں رکھنا پڑتا. اس وجہ سے ہم نے یہ پوزیشن لی کہ یہ بلز اس شیپ اینڈ فارم میں نہیں پاس ہو سکتے، اور اس کو اگر پاس کرنا بھی ہے تو اس میں بہت ساری چینجز کی ضرورت ہے، اس پہ بہت ڈیٹیلڈ مشاورت کی ضرورت ہوگی. باقی جو بلز پاس ہوئے آج بائی اینڈ لارج ایسے تھے جس میں ہم نے اپنی تجاویز دیں. کافی ساری اس میں تجاویز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی گئیں، اور کچھ ایسے بھی تھیں جو کہ پھر انہوں نے ہمیں کنونس کیا، کیونکہ ہمارا بار جو تھا، جو کرائیٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک تو عوام کے لیے مشکلات نہ ہو. اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے ٹیررسٹ فائنینسنگ کو روکنا تو ٹیررسٹ کو فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہر آدمی، ہر شخص جو ہے اس کی زد میں آ جائے. دوسرا، ہمارے جو آئین میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، ان رائٹس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو کہ اس سے تصادم میں آ سکے. اور تیسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کا مس یوز، حالانکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہو گیا کہ ہر چیز کا مس یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا مس یوز آئدر فار پولیٹیکل انجینئرنگ اور فار جو لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کرتے ہیں، جو ہم نے اور قوانین میں دیکھا ہے، وہ نہ ہو سکے. تو ان تین کرائیٹیریا کے بیسس پہ ہمارا خیال تھا کہ بلز کو جتنا ہم بہتر کر سکیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایف ایٹ ایف میں اب انفارچونیٹلی کیوں پھنسے، کیوں ہمیں یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑی، وہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے. لیکن ہم جو اس مشکل میں پھنسے ہیں تو پاکستان پھنسا ہے، وہ کوئی پی ٹی آئی نہیں پھنسی، کوئی عمران خان نہیں پھنسا. تو اس لحاظ سے ہم نے بھی ایک پازیٹیو ویو پوائنٹ رکھ کے ہی ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے. سر، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب بلز باقی رہ گئے ہیں، ان کے اوپر کب تک آپ کا خیال ہے کہ مشاورت مکمل ہو جائے گی اور یہ بھی پاس ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ، جیسے میں نے کہا، ایک عاملہ کا بل ہے، ایک سی آر پی سی کا ہے. مینلی تو یہ دو ہیں. تیسرا جو تھا وہ اس میں ایک آبجیکشن ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو کور کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فلور پہ سے آیا، اس لیے شاید آج نہیں ہو سکا، ورنہ ہو جاتا. دو باقی بلز ہیں، اس کے لیے ٹائم لائن جو رکھی ہے حکومت نے، وہ تو رکھی ہے کہ ہم، کیونکہ اب سال بھی ختم ہو گیا، پارلیمنٹری ایئر جو ہے اس ہفتے ختم ہو گیا ہے، تو اگلا جو بھی سیشن ہوگا اس سے پہلے ایک جوائنٹ سیٹنگ کرنی پڑے گی جس میں صدر خطاب کریں گے. تو صدر کا خطاب شاید 20 اگست کو ہوگا، اور اس کے بعد 21 سے جو ہے نیشنل اسمبلی شروع ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ پیرالل ظاہر ہے کہ سینٹ نے بھی چلنا ہے، کیونکہ جو بلز یہاں سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں وہ سینٹ سے بھی پاس ہوں گے. لیکن بات ساری اس پہ یہی آ جاتی ہے کہ اس پہ کس قسم کا کنسنسس بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ تو جب بیٹھیں گے، دیکھیں گے، مشاورت کریں گے، تبھی پتہ چلے گا. بالکل صحیح. سر، اب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز ہی جے یو آئی ایف سے ہماری بات ہوئی، ہم نے وہ شارٹس بھی ابھی چلائے تھے. وہ ناراض لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے پی سی میں بھی وہ نہیں جائیں گے. آپ نے کہا کہ آج وہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی مشاورت کی. کیا ان کی جو اے پی سی کے حوالے سے اگر کوئی خدشات ہیں یا ناراضگی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی دور ہو گئے ہیں، یا دیٹس اے سیپریٹ ایشو؟ اس کو آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز تب یو ول کم ٹو دیٹ ونس دا سیشن از اوور. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن میں تو کوآپریشن بالکل کلیئرلی ہے، اور وہ آپ کو نظر بھی آئے گی. ایک ون آف ایونٹ سے نہیں یہ باری ساری چیز ہو جاتی. اے پی سی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک ظاہر آئیڈیا بلاول بھٹو صاحب نے فلوٹ کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام پارٹیز اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، یا کیا ٹائمنگز ہوں گی، کیونکہ ٹائمنگز پہ ہی سارا ایشو جو ہے وہ ریوالو کر رہا تھا. میرا خیال نہیں کہ جے یو آئی کو اس کی جو
ایشو پر سے، کیونکہ مولانا صاحب خود کئی دفعہ APC بلانے کی بات کرتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس دن یہ میرا خیال ہے جیسے آپ کہنا چاہیے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ریئیکشن JUI نے دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب باقی چیزیں جیسے جیسے سیٹل ہوتی جا رہی ہیں تو یہ معاملہ بھی اس لحاظ سے سیٹل ہو جائے گا ایز فار ایز ناراضگیوں کی بات ہے۔ باقی APC کب ہوتی بالکل یا صحیح، نہیں ہوتی یہ تو سب کی مشاورت کی جب ہو جائے گی اس کے بعد ہی بات ہو سکے گی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نوید قمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں سید نوید قمر صاحب سے۔ سر تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ APC ہوگی، اس کے جو مجھے سمجھ آیا آپ کی باتوں سے وہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی غالباً ایجنڈا بھی سیٹ کرنا ہے APC کا، کیا یہ میں صحیح سمجھی ہوں یا ایجنڈا جو ہے وہ تیار ہے اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو سیٹل دا ٹائم کہ بلانا کب ہے اس APC کو؟ دیکھیں انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کی جو ہے ناسازی کی وجہ سے یہ تو بلانا تھا جب بجٹ سیشن ہو رہا تھا اس زمانے میں، اور اس وقت جو بجٹ میں ہمارے اعتراضات تھے وہی پرائمریلی فوکس تھے، اور پھر باقی چیزیں انسلری اس سے تھیں۔ اب کیونکہ وہ وقت چلا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن ملے گی تو جو اس وقت ملک کے سیاسی حالات ہیں اس پہ بھی غور ہوگا، اس میں جو اکنامک کنڈیشن ہے، لوگوں کی مہنگائی، بے روزگاری، اور اس حساب سے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ گورنمنٹ بارہا یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو لے کے آ رہی ہے، کبھی NFC کی بات کرتی ہے، کبھی 18th امینڈمنٹ کی بات کرتی ہے، اب پورا سندھ پہ قبضہ کرنے کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ملک کو جو ہے نقصان پہنچانے کی باتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ساری پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی تو ان ساری چیزوں کا حل اور تدارک جو ہے اور اس کو کس طرح سے کنفرنٹ کیا جائے، ان سب چیزوں پہ بات چیت ہوگی۔ سر بٹ یہ ذرا ایجنڈا جو ہے بہت جس کو کہتے ہیں وائڈ رینجنگ ہے کہ ایک طرف NFC بھی ہے، اکنامک صورتحال بھی ہے، کراچی کی بھی آپ نے بات کی، حکومت کا رویہ جنرلی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا بہت ایکٹیویٹی ہوئی، APCs بلائی گئی، رہبر کمیٹی بنی، مگر پھر اس میں سے کچھ خاص نکلا نہیں۔ تو اس دفعے بھی بہت سی کچھ لوگوں کی توقعات یہی ہیں کہ اس دفعے بھی اسی طرح کا کچھ ہوگا۔ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور، کیونکہ PPP یہ بلا رہی ہے اس لیے کانفرنس، اس لیے آپ سے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ پچھلی دفعے کی طرح ایک شروع ہو، مومنٹم پکڑے اور پھر پتہ ہی نہ چلے وہ سب ختم ہو جائے، سپیڈ لوز کر دے ہر کوئی؟ نہیں دیکھیں عارفہ، آپ کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ اپوزیشن مل کے ایشوز پہ اگر بات کرتی ہے تو اس کے نیچرلی نتیجے میں حکومت کو ٹاپل ہو جانا چاہیے، تو یہ تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ یہ ہم ازیوم نہیں کرتے، معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پر یہ PPP کی لیڈرشپ خود کہتی رہی ہے، قائرہ صاحب جیسے لوگ آ کے کہتے رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی۔ نہیں، حکومت گر جائے گی یہ لوگوں کی خواہش ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے مومنٹم بنانا پڑتا ہے، وہ چیزیں ایک طریقے سے چلتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ مشاورت تو ہو، ایک جو ہے روڈ میپ بنے، کوئی پلان بنے اس کو، کیونکہ ایک چیز تو جیسے ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے، وہ ریڈ لائن ہے آئین سے باہر کا کوئی بھی طریقہ۔ ہمارا نہ کو کنٹینر یہاں کھڑا کر کے کسی امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ہم کوئی انتظار کریں گے، نہ ہی کوئی اس قسم کی انکانسٹیٹیوشنل چیز ہمیں کرنی ہوگی۔ ہم پبلک پریشر ضرور ڈال لیں گے، ہم انسائیڈ آؤٹ سائیڈ پارلیمنٹ بھی اس کو ایک
منظم طریقے سے اس ساری چیز کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ سارے ایشوز ظاہر ہے کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی پارٹی کا کسی چیز پہ زیادہ ایمفیسس ہو, کسی اور پارٹی کا کسی اور چیز پہ ایمفیسس ہو, پر بائی اینڈ لارج یہ تو اس بات پہ ایک کنسنسس ہے کہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے. یہ حکومت لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان میں اور اضافہ کر چکی ہے, اور اس کو جتنا وقت یہ رہے گی اتنا وقت لوگوں کا پہ عذاب جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. سو کامنالٹیز تو بہت ساری ہیں. اب سوال یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, وہ انڈیویجول پارٹیز اپنے انڈیویجول طریقے سے بھی کرتی ہیں اور کلیکٹیولی مل کے بھی کرتی ہیں. سر اب فائنلی این ایف سی کا آپ نے خود ذکر کیا, آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, بہت اہم ایشو ہے. 18th امینڈمنٹ کے اوپر بھی حکومت نے ایک خاص پوزیشن لی ہوئی ہے, این ایف سی کا بھی اس پہ تعلق ہے. پی ایم ایل این سے آپ کیا اس کے اوپر کوئی ایک منیمل کامن ایجنڈا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ پی ایم ایل این کا موقف لگتا ہے کئی دفعے کہ پی 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 سے تھوڑا مختلف ہے, جہاں 18ویں ترمیم کی یا این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, انہوں نے بارہا یہ بات ریٹریٹ کی ہے اپنی جو کلیکٹیو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد کہ نہیں وہ ان معاملات پہ باقی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن کوئی بھی ایک کہیں سے اسٹیٹمنٹ کبھی آتا ہے اور اس کو پھر ہم جو ہے نا ایگزیجریٹ کر کے اس طرح سے دکھاتے ہیں ایز اف کہ شاید پتہ نہیں کوئی ایجنڈا ہے کہ دکھانا ہے کہ اپوزیشن ضرور ڈیوائیڈڈ ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے. اب انڈیویجول ضرور ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے ہر چیز پہ, لیکن جو لارجر نیشنل ایشوز ہیں اس پہ کوئی بھی الگ الگ موقف نہیں ہے. یہ این ایف سی ایوارڈ جب بنا تھا, میاں شہباز شریف واز پارٹ آف دیٹ, اور اپنے ڈار صاحب بھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ این ایف سی کا مطلب یہ نہیں آپ کریں کہ جی جتنی بھی چھوٹی سی پائے ہے اس میں ایک دوسرے کے جو ہے حصہ اس سے چھین کے دوسری سائڈ لے جائے, بلکہ پائے کو بڑھائیں نا. آپ کیوں نہیں ریونیو انکریز کر سکتے؟ ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. انکریز دا پائے, پھر ہر ایک کا حصہ ویسے ہی بڑھ جائے گا. ایک دوسرے سے لڑیں نہیں ان شیئرز پہ جو کہ ویسے ہی ان حالات میں, جب کووڈ بھی تھا, کب ایڈوکیشن اینڈ ہیلتھ جو آپ کا پرائرٹی ایریاز ہونی چاہیے, ان میں سے کٹوتی جو ہے کسی صورت میں بھی جو ہے ایک اچھی پالیسی نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سبھی ناظرین. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کا. صدر اشرف غنی نے حکومت کی طرف سے 400 افغان طالبان قیدی جو ہیں ان کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں, اور اس کے بعد چین, امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے اس فیصلے کو, اس ایکشن کو خوش آئند قرار دیا ہے. جبکہ افغان طالبان نے بھی اپنے ابتدائی رد عمل میں انٹرا افغان ڈائیلاگ جلد شروع کرنے کا اندیا دے دیا ہے, اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی کی شرط پر ابھی بھی وہ مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا. طالبان نے افغان حکومت سے اپنے 5000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا, جن میں سے اب تک میڈیا رپورٹس کے مطابق 4000 سے زیادہ جو قیدی ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں. مذاکرات کے لیے افغان طالبان کی یہ ایک بہت بڑی شرط تھی, اور کافی حد تک افغان حکومت نے اس کو پورا کر دیا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں طاہر خان صاحب. یہ ایک سینئر صحافی ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں افغان امور پہ. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. طاہر صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اندر ہمیں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے وہ شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ Are things moving that fast now?
بالکل اس طرف تو اس میں کوئی شک ابھی ہے نہیں کہ بین الاقوامی مذاکرات شروع ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہوں گے، شروع ہوں گے اور اسی مہینے شروع ہوں گے۔ اس مہینے کیا کہ ابھی جو دیکھو نا، صدر اشرف غنی نے جب جرگہ میں خطاب وہ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ قیدی جب رہا ہوں گے تو طالبان کا وعدہ ہے کہ 3 دن میں شروع ہو جائیں گے، یہ اس کے اپنے الفاظ تھے۔ اس نے اشارہ کیا تھا، یہ جب امریکی وزیر خارجہ نے ملا برادر سے جب قطر کے دفتر کے ہیڈ سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 8 کو رہا ہوں گے۔ مائک پومپیو نے اس کو، یہ طالبان نے یعنی جو ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی ہے، اور پھر ملا برادر نے کہا کہ 10 کو پھر شروع ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوا پھر 10 اگست کو۔ پھر پرسوں جو افغان اسٹیٹ ٹی وی ہے انہوں نے 16 اگست کا کہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک قیدی رہا نہیں ہوئے، اس نے دستخط کیے صدر صاحب نے پیر والے دن، جمعے کو جرگہ نے اس کو کہا کہ آپ رہا کر دے، جس کو انہوں نے رجوع کر دیا تھا۔ تو اگر مزید یہ لیٹ کریں گے، کیونکہ طالبان تیار ہے، طالبان کی ٹیم تیار ہے، طالبان نے ٹیم میں جو نئے لوگ شامل کیے تھے اس میں کچھ 1-2 لوگ تبدیل بھی ہوئے ہیں، ایک کوئی پکتیا کا ہے مولوی فرید اللہ فرید، اور دوسرا کوئی گل محمد بلوچ ہے جو انہوں نے بلوچ ہے، کندہار کا ہے، کندہار میں کافی سارے بلوچ ہیں، افغان بلوچ کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ٹیم تیار ہے، اور میری معلومات کے مطابق وہ کسی وقت بھی، جو کافی سارے لوگ تو ادھر ہیں لیکن جو ادھر نہیں ہیں وہ بھی وہاں جانے کے لیے بالکل تیار۔ تو طالبان کے سائڈ سے وہ نہیں، افغان حکومت کا ڈیلیگیشن بھی تیار ہے، بلکہ افغان حکومت کی طرف سے پچھلی دفعہ بھی تاخیر ہوئی نا، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا قیدیوں کو۔ ابھی تازہ خبریں آ رہی ہے، مثلا ایک جو طالبان کی جو قیدیوں کا کمیشن ہے اس کے ایک بندے سے آج میں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں، جب فرمان بھی آپ نے اس پہ، حکم پہ بھی آپ نے خود دستخط کر دیا پیر والے دن، آج بدھ کا دن ہے تو وہ نہیں۔ اور دوسری یہ 400 تو انہوں نے خود الگ کر دیے، تو وہ سب کو پتا بھی ہے، اور یہ جو ایک غلط تاثر دیا کہ یہ خطرناک ہے، تو جو پہلے رہا ہوئے ہیں بلکہ 4.5 5,000 رہا ہوئے ہیں، کیونکہ عید کے دن صدر صاحب نے اعلان کیا کہ میں مزید 400-500 رہا کر رہا ہوں، تو کون سا اس میں سخت ہے؟ بلکہ مجھے طالبان کسی جو میں ملٹری اس کی وہ قیدیوں کمیشن کی بات کر رہا ہوں تو اس کے ایک ممبر نے مجھے کہا کہ اس میں تو ایسے لوگ بھی رہا ہوئے ہیں پہلے والوں میں، مثلا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جنہوں نے 5 امریکی قتل کیے ہیں، وہ بھی باہر ہے۔ پھر یہ طالبان کے جو چیف ہے شیخ ہیبت اللہ، اس کا ماموں بھی رہا ہوا ہے، اور بھی کافی سارے لوگ۔ تو طاہر صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہی فیصلہ کرنا تھا، اور کرنا تو تھا کیونکہ امریکنوں کا بہت پریشر تھا، جرگہ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ فیصلہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جرگے نے تو بعد میں کہا، پہلے دستخط کر چکے تھے افغان صدر، تو پھر ضرورت کیا تھی؟ اتنی تاخیر بھی کی اور پھر جرگہ بھی بلایا۔ افغان لیڈرشپ سے بدقسمتی سے کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے خود ایک تاثر دیا کہ یہ 400 لوگ ان کی نظر میں یہ بڑے خطرناک ہے، ان پہ جو جرائم ہے اس میں جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، لوگوں کی جو معافی کا ایک ہے کہ اس میں قتل ہوئے ہیں فلاں فلاں، یہ ان کے دلائل تھے، حالانکہ کمزور ہیں۔ جو 4,500 آپ نے یا 5,000 اس سے پہلے آپ نے رہا کر دیے، مزید ان کے اوپر بھی وہی الزامات تھے، کیونکہ اور اس میں زیادہ امریکن نے پکڑے ہیں، جنگ کے دوران پکڑے ہیں، اس میں تو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو آپ نے گھر سے اٹھائے ہیں سارے، تو اس میں تو تقریباً اگر کرائم کی بات یہ والی کرتے تو سب کے تو کرائم ایک ہی ہے، تو لہٰذا یہ میرے خیال میں ان سے چونکہ یہ انہوں نے کہہ دیا تھا، اب ان کو پھر اس کے لیے وہ ایک جواز بننا تو اس وجہ سے انہوں نے رجوع کر دیا کہ میں اس فیصلے کو، اور یہ مشاورتی جرگہ ہے، یہ وہ جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہوتا ہے، اس کا یہ باؤنڈ بھی نہیں ہے اس کے۔ اچھا طاہر صاحب، آج ہی ملاقات ہوئی افغان امبیسڈر کی ہمارے آرمی چیف سے، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان کا اس سارے معاملے میں بھی کوئی رول رہا ہے؟ معاملے میں اب تک جو آپ کہہ رہے ہیں، اب تک پچھلے دنوں میں مطلب کہ وہ ملے ہیں، اتنے سگنیفیکنٹ موقع میں ملے ہیں، یا تو اب اس کا تعلق ماضی سے ہی ہوگا یا آگے کچھ ہم مدد کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان کا کیا رول، یا پاکستان کا رول بالکل تھا، فیصلہ شروع سے اگر ہم جائیں، فیصلہ مذاکرات کا طالبان کا اپنا تھا، کیونکہ ملا عمر پاکستان سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے قطر کا انتخاب کیا۔ پاکستان کی اگر خواہش ہوتی تو یا ترکی ہوتا دفتر یا ان کا وہ، لیکن بہرحال وہ ماضی کی باتیں ہیں۔ پاکستان کا رول تھا، اور پاکستان نے مطلب ایک سہولت کاری کی ہے، ملا برادر کو رہا کیا، وہ وہاں گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب سپٹمبر 7 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال روک لیے تھے مذاکرات، تو پھر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب کیسے دوبارہ، وہ تو ٹرمپ نے اعلان کر دیا،
تو پھر عمران خان جب ملے خلیل زاد سے سپتمبر میں نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اس دوران، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. پھر اکتوبر میں گزشتہ سال طالبان یہاں آئے، زلمے خلیل زاد یہاں آئے، انفارمل میٹنگ ہوئی، پھر فارمل دوبارہ شروع ہو گئی، پھر سائننگ بھی ہو گئی. طالبان پاکستان کا یہ پالیسی پاکستان کی اچھی ہے کہ اب جو 15 ممالک نے یہ ہوسٹ کرنے کا، میزبانی کرنے کا کہا تھا، پاکستان اس سے نکل گیا ہے. اب 12 ممالک کے نام افغان وزیر خارجہ نے خود بھی بتائے، حنیف اتمر نے، قطر میں شروع ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر جرمنی اور ناروے، ازبکستان اور یہ جنہوں نے پروپوز کیا تھا. طاہر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ آگے ہم کتنے تاخیر کے لیے یا مسائل کے لیے تیار ہوں جب یہ دونوں بیٹھیں گے ایک میز پر؟ یہ اہم سوال ہے، یہ سب لوگوں کے ذہن میں ہے. افغانستان میں بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب جب کہ مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے اتنے مشکلات آ گئے ہیں افغانستان کے، جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، اب مجھے حق نہیں ہے کہ میں زیادہ ان کے معاملے پہ بولوں، وہاں تنقید کروں، لیکن مئی میں صدر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کا شراکت داری کا ایک معاہدہ ہوا. 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک ڈاکٹر عبداللہ وزیروں کو نہیں بھیج سکے، کابینہ نہیں بن سکی افغانستان. تو اگر افغانستان کے اندر اتنے ایشوز پہ مشکلات ہیں تو پھر طالبان کے ساتھ مذاکرات تو بڑے سیز فائر ابھی مطالبہ کر رہے ہیں، طالبان نہیں مان رہے. پھر طالبان کہتے ہیں ہم اسلامی نظام چاہیں گے، اسلامی نظام کیسے ہوگا؟ تو افغان لیڈرشپ کا امتحان ہے. اگر ابھی سے جس طرح بار بار کہہ رہی ہے کہ ابھی اگر طالبان 10 مارچ کو شروع ہونے تھے بین الاقوامی مذاکرات، تو قیدیوں پہ اگر آپ نے 5000 رہا کر دی اور 400 پہ آپ اٹک گئے کہ نہیں یہ بڑے کرائم کے ہیں، اگر یہ والا سلسلہ جاری رہا تو پھر آپ کی بات درست ہے کہ پھر تو شاید اس پہ مہینے کیا سال لگ جائیں گے. تو اور جب سال لگیں گے تو افغانستان میں مزید پھر مسائل ہوں گے، اسپیشلی اگر امریکن بھی ٹروپس پل آؤٹ کریں. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد زو کی اور اس حوالے سے جو آج کل کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد کے اندر جو چڑیا گھر ہے اور اس کے اندر جانوروں کی ہلاکت کا معاملہ. چند روز قبل چڑیا گھر سے ایک شیر اور شیرنی کو دوسرے مقام پر منتقل کیے جانے کے دوران ان کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا. اس حوالے سے ایک درخواست جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اور گزشتہ روز چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے کہ شیروں کی جو جوڑی تھی اس کی ہلاکت موسمیاتی تبدیلی، وزارت، سی ڈی اے اور اسلام آباد میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں کی غفلت کے باعث ہوئی. اور اسی لیے انہوں نے وزیر مملکت زرتاج گل، معاون خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم اور جو دیگر سرکاری شخصیات ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سید رضوان محبوب صاحب، یہ وائلڈ لائف ایکسپرٹ ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. رضوان صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا واقعہ، کہ کیوں ان کو منتقل کیا جا رہا تھا اور کیوں پھر ان کی ہلاکت ہوئی اس کے دوران، اور کیوں حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا تھا؟ اچھا جی، بہت شکریہ. میں کوئکلی آپ سے شیئر کرتا ہوں 2-3 چیزیں جس میں ضروری ہیں. کہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ زوز یا چڑیا گھر پوری دنیا میں ہوتے ہیں. دنیا میں 10,000 سے زیادہ اس وقت چڑیا گھر ہیں انکلوڈنگ ویسٹرن ورلڈ. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو سو کارڈ انوائرمنٹ سول سوسائٹی نے ایک آرگومنٹ دیا کہ جی زو میں جانور رکھنا جرم ہے، وہ اس کی مسئلے کی بنیاد ہے. اسلام آباد زو کا جو مسئلہ تھا، جو کہ آنریبل کورٹ نے بالکل صحیح دیکھا کہ مینجمنٹ کا ایشو تھا. پر سے زو میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شٹل کاک بنا ہوا تھا سی ڈی اے اور ایم سی آئی کے درمیان، کے کبھی کسی ایکسین کو، کبھی ایس ڈی او کو، کبھی اوورسیئر کو چارج دیتے تھے، جو کہ ظلم تھا. لیکن جہاں تک زو کا تعلق ہے، اور میں پچھلے 30 سال سے اس زو میں، لاہور کے زو میں جا رہا ہوں، یہ ایک بہت خوبصورت زو تھا اور ہے، اور بلکہ اس کی لوکیشن کے مطابق اسلام آباد کے شہریوں لوگوں کے لیے بہت اچھی یہ فیسلٹی ہے. اچھا، ڈیسیجن چونکہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چونکہ اس کے مینجمنٹ کا ایشو تھا، بالکل صحیح ڈیسیجن تھا. انفارچونیٹلی اس میں جو رول اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا ہے، جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جب جانوروں کی ان کی بہتری کے لیے، اگرچہ ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ میرا خیال ہے کہ سوائے ہاتھی کے باقی جانور بالکل ٹھیک تھے. شیر وہاں پہ ہے، بھیڑیاں ہیں، ہمارے برڈز ہیں، ہمارے وہاں پہ بہت پیاری ایویئری تھی. لیکن اگر یہ حکم تھا تو اس کا طریقہ تھا کہ اسلام آباد زو مینجمنٹ بورڈ کو اس کا ایک کون سا حکم سر یہ ذرا تفصیل بتائیں کہ کس حکم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوری،
सर ये हुक्म क्या, आपने कहा कि अगर वो हुक्म था ऐसा, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि किस हुक्म का आप जिक्र करें? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें कैटेगोरिकली कहा गया था कि जब ये शिफ्टिंग की जाएगी उसकी वजूहात दी गई थी क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रही थी, और मिसमैनेजमेंट इस सेंस में हो रही थी कि सीडी और एमसीआई के दरमियान ये शटलकॉक बना हुआ था, बजाय इसके कि कोई एक इदारा पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दे देते, ये किसी एक को दे देते, ये आपस में टर्फ वार चल रही थी। तो वो तो ठीक था, इसका वे फॉरवर्ड ये था कि इसकी मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। इसका तरीका ये है कि लाहौर में जू है, भावलपुर में जू है, बड़े प्रोफेशनल वेट्स हैं, उनको लाया जाए, वो इस जू को बेहतर करें। जहां तक एनिमल की शिफ्टिंग का ताल्लुक है उसमें एक बहुत जुल्म हुआ है। मैं एक एनिमल, मैं कहता हूं कि मैं रजाकार हूं, 30 साल से काम कर रहा हूं। बरसात के महीने में हम गाय भैंसों की शिफ्टिंग नहीं करते, व्हाट टू स्पीक ऑफ लायंस एंड वाटर बर्ड्स एंड अंगुलेट्स। तो सर ये फैसला किसने किया कि इनको मुंतकिल किया जाएगा? यही तो हम समझने की कोशिश करें कि क्यों ये फैसला किया गया कि इनको मुंतकिल करें। ये जो कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में कमेटी बनी थी जिसमें इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मे ये काम लगा था कि शिफ्टिंग कब होगी, कैसे होगी, प्रोटोकॉल क्या होंगे, उनके जिम्मे था ये काम करना। और होना ये चाहिए था कि 1-2 महीने के लिए इसको रोक दिया जाता, मौसम ठीक होता, आप ग्रेजुअली एक तरफ इनको शिफ्ट करते। लेकिन शिफ्टिंग का इस वक्त हुआ है, मगरमच्छ को सिंध इन्होंने भेज दिया है, जो वाटर बर्ड्स को इन्होंने लेक व्यू पार्क में भेज दिया है, ना वहाँ प्रिपेयर्डनेस है ना यहाँ प्रिपेयर्डनेस है। मेरा कंसर्न ये है कि जो मासूम जानवर हैं, और आपको पता है शेरों को ये धुनी दे के शिफ्ट कर रहे थे, खुदा के लिए जुल्म है ये, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। शेरों की शिफ्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लाहौर जू में शिफ्टिंग होती है, भावलपुर में होती है। ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, चूंकि ये लोग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, बरतानवी शहजादे आते हैं वहाँ पे सेल्फियाँ बनाते हैं, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के मस्कीन मातड़ बात नहीं कर सकते। इन्होंने जब ये जिम्मेदारी ली थी, उनके जिम्मे था कि इसकी टाइमिंग करते, इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, झाड़ुओं से वाटर बर्ड को उठा उठा के डब्बों में फेंक रहे थे। मैं रोया, चीखा, इनका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक अकाउंट अफसर खड़ा था। तो कोर्ट ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मे था कि अगर उन्होंने बेहतरी का ये बेड़ा उठाया था तो पूरा प्लान करते। ये करना कि ये तो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन गया। लेकिन मेरे ख्याल में भी अब बेहतर ही है वे फॉरवर्ड की बात करें। वे फॉरवर्ड ये है कि इस वक्त फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए, पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास एक्सपर्ट्स हैं, वहां पे जो जू मैनेजर्स हैं बहुत अच्छे लड़के हैं, उनको जी जी तो एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनके हवाले जरूर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।